शहनशाह कौनैन, महबूब रहमान, खातमुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, प्यारे आका, मक्की मदनी मुस्तफ़ा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब खताए इस्तिहादी हुई, आपने अर्श की तरफ अपना सर मुबारक उठाया और अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह पाक, मैं तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर सवाल करता हूँ कि मेरी मगफिरत फरमा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए आदम, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि मैंने अभी उसे पैदा ही नहीं किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह पाक, जब तूने मुझे अपनी कुदरत से बनाया तो मैंने अपना सर उठाकर देखा तो अर्श के पायों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा, तो मैंने जान लिया कि तूने उसी का नाम अपने नाम पाक के साथ मिलाया होगा जो तुझे तमाम जहान से ज़्यादा प्यारा है और तेरे नज़दीक उसकी बड़ी इज्जत है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, बेशक वो मुझे तमाम जहान से ज़्यादा प्यारा है। जब तूने मुझे उसका वास्ता देकर सवाल किया तो मैंने तेरी खता माफ़ फरमा दी, और अगर मोहम्मद ना होते तो मैं तुम्हें ना बनाता, और वो तेरी औलाद में सबसे आखिरी नबी है और उसकी उम्मत तेरी औलाद में सबसे आखिरी उम्मत है। अल्लाह पाक का हम गुनाहगारों पर बड़ा फजलो एहसान है कि उसने हमें अपने प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम, हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सारे रसूलों और नबियों से अफजल हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में आपकी उम्मत पिछली तमाम उम्मतों से बेहतर है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। 12 रबीउल अव्वल सन 571 ईस्वी सोमवार के दिन अरब के एक शहर मक्का मुअज़्ज़मा में सुबह सादिक यानी सूरज निकलने से पहले के वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह का फजल रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के साथ ही एक अजीबो गरीब नूर जाहिर हुआ। उसकी रोशनी में मक्के में रहने वालों ने मुल्क शाम के मकानात देखे। आपकी विलादत के वक्त सितारे जमीन की तरफ इस कदर झुके हुए थे कि देखने वालों को गुमान होता था कि कहीं ये हमारे सरों पर ही ना गिर पड़े। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा फरमाया। जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त आपके दादा जान खाने काबा में थे और देखते हैं कि बैतुल्लाह मकामे इब्राहिम में सजदा कर रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने आपके अखलाक़े हसना को इन अल्फाज में बयान किया है। आपका रवैया बिल्कुल भी सख्त नहीं था। आपने कभी भी किसी मजमे में ऊंची आवाज़ से बात नहीं की और कभी भी फहश कलामी नहीं की, यानी कभी कोई गलत या ऐसी बात नहीं बोली जो लोगों को बुरी लगे या तकलीफ़ पहुंचाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं लिया, बल्कि आप हमेशा मुआफ़ फरमाने वाले थे। जब कोई आपको तकलीफ़ देता तो आपने तकलीफ़ देने वाले पर कभी गुस्सा नहीं किया,
اور نہ کبھی اس کا بدلہ لیا۔ آپ صرف اسی وقت ناراض ہوتے جب لوگ اللہ عز و جل کی حدود کو توڑتے۔ آپ ہمیشہ آسان بات کو اپنی امت کے لیے اختیار فرماتے، لیکن اگر وہ گناہ کی بات ہوتی تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے تو عام شخص کی طرح ہوتے۔ آپ اپنا سارا کام خود کرنا پسند کرتے۔ چھوٹی عمر سے ہی آپ کو فکر کرنے والے انسان کی حیثیت سے دیکھا گیا۔ عرب کے لوگوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا خطاب دیا، جس کا معنی ہے سچا اور امانت دار۔ ہر وہ کام جو آپ نے کیا، ہر وہ لفظ جو آپ کے منہ سے نکلا، ہر وہ فکر جو آپ کے ذہن میں آئی، آپ ان سب میں ہمیشہ سچے تھے۔ اہل عرب نے دیکھا کہ آپ کا ہر عمل با مقصد ہوتا ہے۔ جب کچھ کہنے کا موقع نہ ہوتا تو آپ خاموش رہتے، لیکن جب بولتے تو مخلصانہ حکمت بھری اور دلائل و براہین سے پر گفتگو فرماتے، ہمیشہ کسی مسئلے پر روشنی ڈالتے۔ اور یہی وہ بولنا ہے جس بولنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر ہے۔ لوگوں نے آپ کو بڑا مضبوط، بھائی چارگی سے بھرپور اور مخلص انسان پایا۔ آپ سنجیدہ اور مخلص کردار والے ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا مزاج رکھتے تھے کہ دوسرے لوگ آپ کی صحبت میں امن، حفاظت، آرام، خوشی اور سکھ محسوس کرتے۔ آپ کے چہرے مبارکہ پر ہمیشہ روشنی بکھیرتی ہوئی خوبصورت ترین مسکراہٹ ہوتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوبصورت انسان تھے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ کا حسن یوں بیان کیا ہے۔ آپ کا قد مبارک عمومی قد سے تھوڑا زیادہ تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مجمع میں آپ ان سے بھی دراز قد نظر آتے جو در حقیقت آپ سے لمبا قد رکھتے تھے۔ آپ کی جلد مبارک کا رنگ گورا اور سرخی مائل تھا، لیکن بہت زیادہ سفید بھی نہیں تھا۔ آپ کے بال مبارک سیاہ اور خمیدہ تھے۔ آپ کے بال مبارک کان کی لو اور کندھوں کے درمیان رہتے۔ آپ سر کے بیچ سے مانگ نکالتے۔ آپ کا ظاہری جسم مبارک ایک طاقتور مضبوط مرد کی طرح نظر آتا تھا۔ آپ کے کندھے مبارک چوڑے تھے اور ان کے درمیان پیٹھ کی طرف مہر نبوت تھی۔ آپ کا پیٹ مبارک آپ کے سینے سے کبھی آگے نہیں آیا۔ آپ کا چہرہ مبارکہ ایسے روشن رہتا گویا کہ سورج آپ کے چہرے سے چمکتے ہوئے گزر رہا ہے۔ جب لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ان پر آپ کے حسن و جمال کا رعب پڑ جاتا۔ جب پہلی بار دیکھتے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ کا حسن ایسا تھا، کوئی کہتا ہے چہرے مبارک چاند جیسا تھا، تو کوئی کہتا ہے کہ رخ روشن سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، تو کوئی کہتا ہے آپ سے بڑھ کر خوبصورت دنیا میں آیا ہی نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحب حسن و جمال، رسول بے مثال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا حسن و جمال ہمارے لیے ظاہر ہوا ہی نہیں۔ اگر سب ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ خوبصورتی میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل شان بیان کر پانا کسی بھی مرد مجاہد کے لیے ناممکن ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے حسن و جمال میں بے مثال تھے، ایسے ہی آپ کی خوشبو بھی لاجواب تھی۔ آپ کے جسم پاک سے ایسی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی کہ پہچاننے والے یہ جان لیتے تھے کہ ابھی یہاں سے حضور تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ کسی بچے کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تو وہ بچہ خوشبو سے پہچانا جاتا کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا ہے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، بے شک میں نے تم پر انبیاء کرام علیہ السلام کو ختم کیا، یعنی آپ سب سے آخری نبی ہو، اور کوئی ایسا نہ بنایا جو تم سے زیادہ میرے نزدیک عزت والا ہو۔ تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے ساتھ ہی ساتھ وہاں تمہارا بھی ذکر کیا جائے۔ بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور اپنی بارگاہ میں تمہارا مقام و مرتبہ ان پر ظاہر کروں، اور اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے بالکل نہ بناتا۔ ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نے حاضر ہو کر مجھے یوں سلام کیا، السلام علیک یا جاہرو، السلام علیک یا باطنو۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ صفات تو اللہ پاک کی ہے کہ اسی کو لائق ہے، مجھ سی مخلوق کی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ جبریل نے عرض کیا، اللہ پاک نے آپ کو ان صفات سے فضیلت دی اور تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر ان سے خصوصیت بخشی، اور اپنے نام و وصف یعنی صفت و خوبی سے آپ کا نام وصف نکالا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کا نام اول رکھا کیونکہ آپ سب انبیاء کرام سے پیدائش کے اعتبار سے اول یعنی پہلے ہیں، اور آپ کا نام آخر رکھا کیونکہ آپ سب انبیاء کرام کے زمانے سے آخر میں تشریف لانے والے اور آپ آخری امت کے آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کا نام باطن رکھا کیونکہ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام سنہرے نور سے عرش کے پائے پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھا۔ پھر مجھے آپ پر درود شریف بھیجنے کا حکم دیا تو میں نے آپ پر 1000 سال درود اور 1000 سال سلام بھیجا، یہاں تک کہ اللہ کریم نے آپ کو خوشخبری اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا، اور اللہ پاک نے آپ کا نام ظاہر رکھا کہ اس نے آپ کو تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمایا اور آپ کی شریعت و فضیلت کو تمام زمین و آسمان والوں پر ظاہر کیا، تو کوئی ایسا نہ رہا جس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو۔ اللہ پاک آپ پر درود یعنی رحمت بھیجے۔ پاس آپ کا رب محمود ہے یعنی تعریف کیا گیا، اور آپ محمد ہیں یعنی تعریف کیے گئے۔ آپ کا رب اول و آخر ظاہر و باطن ہے، اور آپ بھی اپنے رب کی عطا سے اول و آخر ظاہر و باطن ہیں۔ یہ سن کر حضور نے کہا، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے جس نے مجھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ میرے نام و صفت میں بھی سب پر فضیلت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اپنا خلیل یعنی دوست ہونے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام یعنی بات کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور لوہے کو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، انسان و تمام حیوانات کو فرما بردار کر دیا ہے، تو مجھے کون سی فضیلت و بزرگی سے خاص فرمایا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورہ علم نشرح نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ گویا ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت یعنی اپنی پہچان کے نور سے کھول دیا ہے۔ اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا تو آپ کو لامکاں یعنی معراج کی رات اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے تو آپ کو آسمانوں کی حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ اس فانی اور زوال پذیر دنیا میں فنا ہونے والی ہماری اس فانی زندگی کی بقا و تحفظ یعنی استتو و حفاظت کے لیے جس طرح پانی اور ہوا وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اور بغیر اس کے ہماری زندگی باقی بھی نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح ہمارے ایمان کی بقا و تحفظ کے لیے بھی حضور فخر کائنات تاجدار انبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و الفت اس سے بھی کئی گنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جس کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر اس کا ایمان مضبوط اور قوی تر ہوگا، اور جس کا دل محبت رسول سے خالی ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی کمزور اور ضعیف تر ہوگا۔ اس لیے مذہب اسلام نے اس اہم عنوان پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ مسلمان اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت میں اتنے سرشار ہو جائیں کہ آپ کی محبت عالم کی تمام محبت پر غالب آ جائے۔ ارشاد الساری شرح صحیح البخاری میں ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح نزی اللہ علیہ السلام کے پاس 40 مرتبہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ حاضر ہوئے، جبکہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حبیب اللہ ہے کی بارگاہ عالی میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام مخصوص قوم کی طرف بھیجے گئے، جبکہ اللہ پاک کی رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق انسان و جن بلکہ ملائکہ یعنی فرشتوں، حیوانات اور جمادات سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔
ایک مرد مومن جو اللہ اور پچھلے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے دوری اختیار کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کے باپ یا بیٹے یا کنبے والے ہی کیوں نہ ہو۔ غرض یہ ہے کہ ایمان اور نجات کا دار و مدار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ہے۔ تو جس مومن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، اس کے دل میں ہر اس چیز کی محبت ہوگی جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہوگا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت اور تعلق رکھنے والی ان تمام چیزوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اطہار اور ہر اس چیز کو جس کا روحانی یا جسمانی طور سے آپ کا تعلق ہے دل و جان سے محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت عین محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا ان کی محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ کریم اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں دین اسلام پر استقامت یعنی مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ سبز گنبد کے سائے میں، جلوہ محبوب میں، شہادت اور جنت البقیع میں، مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین فی بداہ خاتم النبیین۔